Welcome to my channel Novel Beast. If you like its content, then please like, subscribe, and share its joy with others. Thank you. अमीन चौधरी पाकिस्तान जाने की तैयारियां कर चुके थे। वो अपने भाई से बात कर चुके थे और इनको बता दिया था कि वो जल्द से जल्द शादी चाहते हैं, इसलिए वो तैयारियां कर लें। इन्हें भी कोई एतराज़ नहीं था, इसलिए पाकिस्तान में ज़ोरों शोर से रोज़ी और इशफाक की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। अहमद के कांटे को निकालने के लिए भी वो हल सोच चुके थे, क्योंकि वो जानते थे रोज़ी वैसे ही अपनी ज़िद से बाज नहीं आएगी, इसलिए वो इसके बार बार इसरार करने के बाद अहमद से मुलाकात के लिए तैयार हो गए थे। उन्होंने सोच लिया था कि वो आज ही रोज़ी की ज़िंदगी से अहमद नामी लड़के के बाप को हमेशा के लिए बंद कर देंगे। इसी सिलसिले में वो आज स्टोर पर मौजूद थे। जब वो कंप्यूटर के सामने बैठ गए तो रोज़ी ने इनको वेब कैम कनेक्ट करके वीडियो कॉल मिला दी। ताहम वो खुद ज़ारा के काउंटर पर जा बैठी थी। इसने बहुत मिन्नतें करके अमीन चौधरी को मनाया था, इसलिए वह दिल में दुआ मांग रही थी कि अमीन चौधरी को अहमद पसंद आ जाए। अमीन चौधरी स्क्रीन पर नज़रें जमाए बैठे थे। कुछ देर बाद राब्ता कायम हो गया और इन्हें स्क्रीन के पार सफ़ेद सूट में मलबूस बैठा हुआ खुश शक्ल सा अहमद दिखाई देने लगा। इसको सफ़ेद सूट पहनने का मशवरा भी रोज़ी ने ही दिया था। इसने अमीन चौधरी को देखते ही मौदबाना अंदाज में सलाम किया, जिस पर उन्होंने सिर्फ सर को हम दिया था। इनकी गुफ्तगू का आगाज़ होने पर रोज़ी और ज़ारा सांस रोके बगौर इन्हें देख रही थीं। क्या करते हो तुम? अमीन चौधरी ने बगैर तमहीद बांधे पूछा। एक कंपनी में कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ, तनख्वाह 18,000। इतना तो रोज़ी का एक दिन का जेब खर्च होता है। अहमद ने ज़ब्त से मुठियाँ बींच लीं। ख़ानदान में कौन कौन है? अम्मी और 9 बड़े भाई बहन। सब एक ही घर में रहते हो? जी। फिर तो घर कम और चिड़ियाघर ज़्यादा लगता होगा। अपने बाप का इस कदर हतक अमेज़ रवैया देखकर रोज़ी मुदाखलत करने वाली थी, मगर ज़ारा ने इसे रोक लिया। और मेरी बेटी को कहाँ रखोगे शादी के बाद? मैं अभी नया घर खरीदने के काबिल नहीं, तो इसे वहीं रहना पड़ेगा जहाँ मैं रह रहा हूँ। वो बामुश्किल ज़ब्त किए बैठा था। इतनी कम तनख्वाह में तुम कभी कुछ खरीदने के काबिल हो भी नहीं सकोगे। लड़की अपना पेट पाल लो तो बड़ी बात है, और मेरी बेटी का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। तुम्हारा और इसका कोई जोड़ बनता ही नहीं। आइंदा इससे रब्ता करने की ज़रूरत नहीं, समझे? अमीन चौधरी ने अपनी बात मुकम्मल करके कॉल डिस्कनेक्ट कर दी। अबू, ये आपने क्या किया? रोज़ी ज़ारा से अपनी बाजू चढ़ाकर अमीन चौधरी की तरफ बढ़ी, जो अब स्टोर के बैरूनी दरवाजे के करीब ही खड़े थे। तुमने कहा था मैं इससे बात कर लूँ, तो मैंने कर ली। मुझे वो पसंद नहीं आया तो मैंने रिश्ते से इनकार कर दिया, वो सादगी से बोले। आपने बात नहीं की, सिर्फ इनको बेइज्जत किया है। वो बहुत अच्छे हैं, आपने अपनी ज़िद की वजह से इनको यूँ जलील किया। मगर आप एक बात याद रखें, इस तरह हमें अलग नहीं कर सकते। वो पहली बार अमीन चौधरी के सामने बदतमीज़ी से चीख रही थी। अमीन चौधरी कुछ देर ज़ब्त से इसे देखते रहे और फिर इसकी बाजू पकड़कर इसे अपने साथ घसीटते हुए ले गए और गाड़ी में बिठा दिया। ज़ारा बेबसी से इन दोनों को वहाँ से जाते देखती रह गई। 20 मिनट बाद वो अपने घर पहुँच गए थे। उन्होंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और इसे इसी अंदाज में खींचते हुए अपने साथ घर के अंदर ले आए। वो अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अमीन चौधरी ने इसे बहुत सख्ती से थाम रखा था। रुकैया और सिद्रा इन्हें यूं घर में दाखिल होता देख चौंक गई थीं। रोज़ी के कमरे के पास पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा खोला और इसे कमरे में धकेल दिया। आज के बाद तुम यहीं रहोगी, इसी कमरे में, जब तक मैं चाहूँगा। मगर अब्बू, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे यहाँ बंद नहीं करते। अपना फ़ोन मुझे दो। वो इसकी बात काट कर बोली। मैं नहीं दूँगी। वो आगे बढ़े और इसके सर में एक ज़ोरदार थप्पड़ जड़ के इसकी जैकेट की जेब में पड़े फ़ोन को निकाला। वो हैरत से इन्हें देखती ही रह गई, जिन्होंने इससे पहले कभी इस पर हाथ नहीं उठाया था। फिर उन्होंने इसके कमरे का दरवाज़ा बाहर से लॉक कर दिया। और तुम दोनों मेरी बात कान खोल कर सुन लो। वो अपनी बीवियों की जानिब मुड़े। अगर किसी ने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला या इससे बात करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर उन्होंने अपने घर का इंटरनेट कनेक्शन काट दिया, गुस्से में ही बाहर निकल गए। उन्होंने कभी सोचा था कि अपनी लाडली बेटी के साथ इन्हें ऐसा सलूक करना पड़ेगा, मगर वो इन्हें ऐसा करने पर मजबूर कर रही थी। वो किसी सूरत भी अपने भाइयों की दी गई ज़ुबान से मुकर नहीं सकते थे, इसलिए उन्होंने रस्मी सी कार्रवाई करके अहमद के प्रपोज़ल को बुरी तरह रिजेक्ट कर दिया था और अपने तय वो इन दोनों के राब्ते का हर रास्ता ख़त्म कर चुके थे।
10 دن بعد وہ اسے لے کر پاکستان جانے والے تھے، جہاں اس کی شادی شفاق سے کر کے بغاوت پر تولتی روزی کے ہمیشہ کے لیے پر کاٹ دیتے۔ اس کے منہ سے اپنا اصلی نام سن کر امانی کچھ دیر کے لیے تو سانس لینا ہی بھول گئی تھی۔ الہان نے ایک جھٹکے سے اس کی بازو کو کھینچا اور جھیل کے سرے سے دور لے جا کر کھڑا کر دیا، پھر اسے حیرت کے سمندر میں ڈوبا چھوڑ کر وہ اس احاطے میں رکھے ہوئے اکلوتے بینچ پر جا بیٹھا۔ امانی کچھ دیر خود کو کمپوز کرتی رہی، پھر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ برف کے کالے پڑنے کی وجہ سے وہ دونوں سفید چاندی کے مجسمے لگ رہے تھے۔ سردی کی شدت بہت زیادہ بڑھ چکی تھی، مگر ان دونوں کے پاس محسوس کرنے کے لیے دوسرے کئی جذبات موجود تھے۔ تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ وہ اس کی طرف رخ موڑے ہوئے اس کے قریب ہی بیٹھ گئی۔ میں تمہارے میں سب کچھ جانتا ہوں امانی، وہ اس کو دیکھے بغیر بولا تھا۔ کیسے؟ میں تمہارے سوالوں کا جواب دینے کا پابند نہیں۔ الہان اسی کے کہے گئے الفاظ اسے واپس لوٹا رہا تھا۔ پھر تو تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں یہاں کس لیے آئی ہوں، وہ مدھم لہجے میں بولی۔ کشکول اٹھائے محبت کی بھیک مانگنے آئی ہو تم یہاں اپنے سنگ دل محبوب سے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ وہ کچھ دیر تک حیرت سے اسے دیکھتی رہی۔ منگیتر تھا وہ میرا، شادی ہونے والی تھی ہماری، وہ کرب سے بولی۔ یہ سن کر وہ چونکا اور اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کو فراہم کی جانے والی معلومات یا تو غلط تھی یا پھر نامکمل۔ پھر شادی کیوں نہیں ہوئی تم دونوں کی؟ وہ مکمل سچ جاننے کے لیے اس کی جانب مڑ گیا۔ جس سے تم نے میرے بارے میں باقی معلومات حاصل کی ہے، یہ بھی اسی سے پوچھ لیتے، وہ لاپرواہی سے بولی۔ پوچھ تو سکتا ہوں، مگر تم یہ سمجھ لو کہ میں تمہارے منہ سے سچ سننا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سچ بتا دوں گی، مگر اس سے پہلے تم مجھے بتاؤ کہ تم میرے بارے میں یہ سب کیسے جانتے ہو؟ کیا یہ ضروری ہے؟ وہ بغور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ بہت ضروری ہے۔ امانی بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جو آج اسے سبز لگ رہی تھیں۔ اکتوبر کی شام 20 نیو یارک سٹی پولیس ڈپارٹمنٹ نمبر 20 میں معمول کی سرگرمیاں چل رہی تھیں۔ چیف اسٹیو اسمتھ اپنے کیبن میں بیٹھے فون کی اسکرین پر نظریں جمائے بیٹھے متفکر دکھائی دے رہے تھے۔ کچھ دیر بعد ان کے کیبن کا دروازہ کھلا اور وہ اپنے ازلی لاپرواہی انداز میں چلتا ہوا اندر آیا اور چیف کے سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ چیف نے فون سے نگاہیں ہٹا کر بے بسی سے اسے دیکھا۔ کبھی تو دستک دے کر تمیز سے داخل ہوا کرو میرے کیبن میں الہان، چیف نے مصنوعی غصے سے کہا۔ آپ جانتے ہیں میں ان فارمیلٹیز پر یقین نہیں رکھتا۔ وہ ہنستے ہوئے میز پر ہاتھ رکھے آگے کو جھک گیا۔ یہ فارمیلٹیز نہیں، ادب و آداب ہیں جن سے تمہارا دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، وہ سر جھٹکتے ہوئے بولے۔ خیر یہ بتاؤ کام کا کیا ہوا؟ کل میں بانڈ کلرکس کے ساتھ مل کر جارج مسز سپر مارٹ کو لوٹنے والا ہوں، روک سکتے ہیں تو روک لیجئے گا، وہ ایک آنکھ دباتے ہوئے شرارت بھرے لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، چیف نے مطمئن انداز میں سر ہلایا۔ یہ تصویر ذرا دیکھو، وہ کچھ دیر بعد اپنے فون کی اسکرین اس کی جانب کرتے ہوئے بولے۔ اس نے ہاتھ آگے کر کر چیف سے فون لیا اور تصویر کا بغور جائزہ لینے لگا۔ سفید فراق میں ملبوس، اپنے چہرے کو دوپٹے کے حالے میں مقید کیے ہوئے، وہ لڑکی صوفے پر کسی کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، مگر تصویر کراپ ہونے کی وجہ سے ساتھ بیٹھے شخص کے صرف کپڑے ہی دکھائی دے رہے تھے۔ پیاری ہے، اس نے دلچسپ انداز میں کہا۔ میں نے تمہیں اس کی شکل پر تبصرہ کرنے کے لیے نہیں کہا۔ پھر اس نے کندھے اچکائے۔ اس کا نام امانی ارزم ہے اور یہ پاکستان سے ہے۔ یہ تو کوئی بھی اس کو دیکھ کر بتا سکتا ہے۔ میرے دوست فریڈرک کو تم جانتے ہوگے، جو گرین سٹریم سافٹ ویئرز کی کمپنی کا مالک ہے۔ انہوں نے الہان سے تائید چاہی۔ جی اچھے سے جانتا ہوں۔ چند دن پہلے اس کی کمپنی میں ایک پاکستانی لڑکا اپوائنٹ ہوا ہے، یحییٰ خان نام ہے اس کا۔ اس لڑکے نے امانی کے خلاف رپورٹ درج کروائی ہے کہ یہ اس کے قتل کرنے کے ارادے سے 5 دن پہلے نیو یارک آ چکی ہے۔ کیا؟ وہ زوردار قہقہا لگا کر ہنس دیا۔ آپ کو لگتا ہے یہ لڑکی ایک مچھر بھی مار سکتی ہے؟ وہ اپنی ہنسی روکتے ہوئے بامشکل بولا۔ الہان کیا تم 2 منٹ کے لیے سنجیدہ رہ کر میری بات سن سکتے ہو؟ اوکے۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے اچھے بچوں کی طرح لبوں پر انگلی رکھ لی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم چند دن اس کی سرگرمیوں پر نظر رکھو۔ اگر تمہیں اس کی کسی بھی مشکوک حرکت کے کوئی شواہد ملے تو پھر ہم اس کے خلاف کارروائی عمل میں لائیں گے، کیونکہ میرا بھی وہی خیال ہے جو تمہارا۔ اس وجہ سے میں تاحال آفیشلی کوئی کارروائی نہیں کی۔ میں چاہتا ہوں تم تحقیقات مکمل کرو تاکہ کسی کی زندگی رسک پر نہ ہو
اور میں فیڈرک کو بھی مطمئن کر سکوں۔ اور کچھ؟ وہ چیف کی بات مکمل ہونے کے بعد بولا۔ نہیں، اب تم جا سکتے ہو، وہ سپاٹ لہجے میں بولے۔ بڑے بے مروت ہیں آپ ویسے چیف، اتنے کام کا بندہ ہوں میں آپ کے لیے، اور آپ نے کبھی مجھے کھانا تک نہیں پوچھا، وہ دکھ سے بولا۔ ڈکیتی کے بعد جو ڈالرز تم مال غنیمت سمجھ کر لوٹ لیتے ہو، ان میں سے میری طرف سے کچھ لے کر کھا لینا، چیف نے اپنے سامنے پڑی فائل کھولتے ہوئے کہا۔ وہ مسکراہٹ دبائے سر کھجاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ 2 دن بعد اپنے کام سے فارغ ہو کر اس نے اپنے ذرائع استعمال کیے اور اس ہوٹل کا پتہ لگوایا جہاں امانی ٹھہری ہوئی تھی۔ وہ لاک ووڈز میں ہی موجود تھا جب اسے بذریعہ SMS ہوٹل کا نام اور پتہ موصول ہوا۔ بے وقوف لڑکی اتنے مہنگے ہوٹل میں رہ رہی ہے، اگر چند دن مزید وہاں رکی تو جو نوٹوں کے بیگ پاکستان سے بھر کے لائی تھی وہ ختم ہو جائیں گے، تب بھاگے گی کسی سستی رہائش گاہ کا انتظام کرنے۔ میں ہی اس کی رہائش گاہ کا بندوبست کر دیتا ہوں تاکہ مجھے بھی اس پر نظر رکھنے میں آسانی ہو۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے اپنے انڈر کام کرنے والی لڑکی اسکارلیٹ کا نمبر ڈائل کیا اور اسے اپنا سارا پلان سمجھا دیا۔ اس نے اسکارلیٹ کو ٹورسٹ گائیڈ بنا کر امانی کے پاس بھیجا اور اسے کسی اولڈ کپل کے ہاں رہائش اختیار کرنے کے مفید مشورے سے نواز دیا۔ ساتھ ہی اسے وکٹر ریز میں مسٹر جانسن کے ہاں جانے کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ وہ مسٹر جانسن کو بھی فون کر کے اس کی آمد کے متعلق بتا چکا تھا اور ان سے فیور لی کہ وہ اسے اپنے پیئنگ گیسٹ رکھ لیں۔ وہ اکثر ان سے ایسی چھوٹی موٹی فیورز لیتا رہتا تھا، اس $1 کے بدلے جو وہ کئی سالوں سے ان کو ایکسٹرا پے کرتا آ رہا تھا۔ اب وہ مطمئن تھا کیونکہ وہ لڑکی اسی کے ایریے میں آ گئی تھی جہاں وہ اس پر بآسانی نظر رکھ سکتا تھا۔ 2 دن بعد جب وہ معمول کے مطابق فلورل فینٹیسی پہنچا تو وہاں موجود سیلز گرل کو دیکھ کر چونک گیا۔ یقیناً وہ امانی ہی تھی، مگر اس کا حلیہ مکمل طور پر تبدیل ہو چکا تھا۔ 2 ہی دن میں وہ اسے ملک کی لڑکیوں کے رنگ میں رنگ چکی تھی۔ وہ کچھ دن پہلے چیف کے فون میں اس کی تصویر دیکھ کر الہان کے دل میں اس کے لیے جو احترام اور عزت پیدا ہوئی تھی، وہ اس کو اس حلیے میں دیکھ کر یکسر غائب ہو گئی۔ وہ ایک پل میں اس کی نظروں میں ہاتھ سے عام ہو گئی اور جس کو یکدم وہ بہت بری لگنے لگی، جس نے پرائے دیس میں آتے ہی اپنی تہذیب اور اقدار کا دامن چھوڑ دیا تھا اور بڑے فخر سے مغربی معاشرے کے رنگ میں رنگی بیٹھی تھی۔ در حقیقت یہی غصہ تھا جو اس نے پہلی ملاقات میں اسے بے عزت کر دیا اور امریکن سنڈی کا خطاب بھی دے ڈالا، مگر اس کی حلیہ بدلنے سے وہ کچھ مشکوک بھی ہو گیا تھا۔ کچھ دن پہلے تک تو وہ اس کیس کو بالکل سنجیدہ نہیں لے رہا تھا، مگر پہلی ملاقات میں ہی جب وہ اسے بدلے حلیے میں ملی تو اس نے سوچ لیا کہ اب وہ سنجیدگی سے اس کے ارادوں کا پتہ لگائے گا۔ مگر پہلی بار ملنے سے الہان کو ایک بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک بہت بے وقوف اور جذباتی لڑکی تھی جسے اپنے تاثرات چھپانا بالکل نہیں آتا تھے۔ مسٹر جانسن سے اس کی بنائی ہوئی کور سٹوری کہ وہ نیو جرسی سے یہاں اپنے باپ کو ڈھونڈنے آئی ہے سن کر وہ بے حد محظوظ ہوا تھا، یعنی اس لڑکی میں کہیں نہ کہیں ایک پروفیشنل کرمنل کے جراثیم ضرور موجود تھے۔ اگلے ہی دن اس کی ملاقات دوبارہ سنڈرا سے ہو گئی جو کل کی بدمزگی کو یکسر بلائے آج دوبارہ اسے خوش دلی سے ملی تھی، مگر گڈ مارننگ کے ساتھ اسے نام کا ستیاناش کرنے پر الہان کا موڈ بگڑ گیا تھا، جس کا حساب اس نے فوراً ہی چکا دیا تھا۔ وہ جان بوجھ کے اس کے سامنے اردو کے فقرے استعمال کرتا تھا تاکہ اس کے تاثرات دیکھ سکتا، مگر وہ انجان بنے رہنے کی اداکاری کرتی رہی، اس بات سے بے خبر کہ وہ چاہ کے بھی اپنے دل کی حالت کو چہرے پر عیاں ہونے سے نہیں روک سکتی، اور وہ اسی بات پر محظوظ بھی ہوتا تھا۔ اسی دن واپس جاتے جاتے اس نے محض امانی کی باڈی لینگویج اور تاثرات دیکھنے کے لیے اسے اس کی رہائش کے بارے میں پوچھا تو وہ ہتے سے ہی اکھڑ گئی اور اس کو اچھا خاصا جھاڑ دیا۔ یقیناً وہ بے عزتی کا بدلہ لے رہی تھی۔